अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन और सामीन, आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान काउंसिल ऑफ वर्ल्ड रिलीजन या PCWR या अदियान आलम पाकिस्तान की जानिब से ये खुसूसी प्रोग्राम है और इसमें हम मजहबी हम आहंगी और समाजी हम आहंगी के हवाले से मुफस्सिल गुफ्तगू करेंगे। आज के प्रोग्राम में हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी हैं मौलाना मोहम्मद आरिफ साहब, जो कि मजहबी स्कॉलर भी हैं और PCWR के मेंबर भी हैं, और साथ ही साथ जितने भी इक़दामात हो रहे हैं PCWR की जानिब से उसमें अपना पूरा किरदार अदा कर रहे हैं। दूसरे हमारे मेहमान हैं ऑगस्टिन जैकब साहब। ऑगस्टिन जैकब साहब ज़ाहिर बात है कि मसीही बरादरी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन इंतहाई संजीदा शख्सियत है इस हवाले से कि PCWR की जितने भी इक़दामात हैं उसमें अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं और इसके अलावा सोशल वर्कर भी हैं। तीसरे हमारे जो मेहमान गिरामी में से तीसरे पैनलिस्ट हैं वो है उमर फारूक साहब। उमर फारूक साहब चूँकि ज़ाहिर बात है कि दर्स व तदरीस के शोबे से मुंसलिक हैं, एजुकेशन के शोबे से मुंसलिक हैं और इनकी खिदमत भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आप लोग अपना कीमती वक्त हमें दे रहे हैं। सबसे पहले मैं आगाज़ करूँगा मौलाना मोहम्मद आरिफ साहब से। मौलाना साहब, अगर हम मजहबी हम आहंगी और समाजी हम आहंगी की बात करते हैं तो इस हवाले से जो इस्लामी नज़रियात हैं उस पर रोशनी डालें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। समाजी हम आहंगी, मजहबी रवादारी, ये ऐसे अल्फाज है कि इसको हम प्रैक्टिकल लाइफ में ले लें तो इससे आसान अल्फाज में ये नतीजा अख़ज़ होता है कि हम जो मुआशरती ज़िंदगी गुजारते हैं, हमारे जो रस्म रिवाज हैं, हमारे जो सोच फ़िक्र हैं, जो शादी ब्याह के तकरीबात होते हैं, गमी खुशी में शरीक होते हैं, तो आपस में मिलने जुलने और आपस में जो हम ज़िंदगी बसर करते हैं, इनके इत्तेहाद इत्तेफाक के साथ जो ज़िंदगी बसर करते हैं, इसका नाम है हम आहंगी। इसको जब हम मजहबी लिहाज से ले लेते हैं तो मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग, हमारे डाइवर्सिटी हर जगह मौजूद है। मुसलमान है, ईसाई है, मुख्तलिफ़ दूसरे फ़िरक़ और दूसरे अदियान से ताल्लुक़ रखने वाले लोग होते हैं। तो आपस में जब इनका अपने अपने मज़ाहिब के मुताबिक ज़िंदगी बसर करते हुए हम एक दूसरे के गमी खुशी में शरीक होते हैं तो इसको कहते हैं मजहबी हम आहंगी। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को हम ले लेते हैं तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का मुकर्रमा से तशरीफ़ लाते हैं और मदीना मुनव्वरा में अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करते हैं, एक रियासत मदीना की बुनियाद रखते हैं या एक रियासत इस्लामिक स्टेट की बुनियाद रखते हैं, तो वहाँ पे चंद उसूल को उसको सामने रख कर उनके लिए कुछ उसूल बनाते हैं ताकि तमाम लोग यहाँ के जो यहूदी है, मदीना मुनव्वरा के वासी थे, या इस तरह मुसलमान थे, अंसार और मुहाजिरीन थे, या इसके अलावा मुशरिकीन थे, तो आपस में हम ज़िंदगी किस तरह गुजारेंगे, तो उसके लिए कुछ रोल, कुछ रूल्स, कुछ उसूल और कुछ कवायद जो है वो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मुकर्रर फरमाते हैं। तो वहाँ पे हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे अहम बात जो उनको वो इसी रूल्स रेगुलेशन में बयान फरमाते हैं तो वो ये है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे फरमाते हैं कि हर शख्स को अपने मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की मुकम्मल इजाज़त है। तो मदीना मुनव्वरा की जो इस्लामिक स्टेट है, वहाँ जो बुनियाद रखी जाती है वो इसी बुनियाद पर रखी जाती है कि हर शख्स को अपने मजहबी तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने का मुकम्मल इख्तियार है। वो जिस तरह अपने गमी खुशी, अपने शादी ब्याह या इस तरह दीगर जो उनके मजहबी अकायद हैं, नज़रियात हैं, वो जिस तरह उस पर अमल करना चाहें तो उनको आज़ादी है। किसी को कोई इख्तियार नहीं कि उन पर पाबंदी लगाएं, किसी को कोई वहाँ पे रोकने टोकने वाला नहीं, उनको मुकम्मल आज़ादी है। उसी ज़माने से लेकर फिर उसके बाद जो है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु के ज़माने में हम ले आते हैं उसी दौर को लेकर, तो उसी ज़माने में भी यही रिवाज था, यही तरतीब थी कि हर शख्स को इस्लामी तालीमात के मुताबिक या मजहबी तालीमात के मुताबिक, यहूदियों को यहूदियों के नज़रियात के मुताबिक, ईसाइयों को उसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करने के इख्तियार थे। इस तरह हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु और फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में, तो ये सहाबा किराम, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में बहुत ज़्यादा इसमें वसाअत आई, यहाँ तक कि उन्होंने हज़रत उमर फ़ारूक के ज़माने में जब शाम फ़तह हुआ तो शाम फ़तह होने के बाद वहाँ पे जो उसूल कवायद जो है वो वज़ा किए गए, तो उसमें यह था कि उनको भी मुकम्मल तौर पे मजहबी आज़ादी की इजाज़त दी गई कि आप अपने मज़हब के मुताबिक अपने तालीमात वो जो है वो कर सकते हैं, उस पर अमल पैरा हो सकते हैं। उनके जो मजहबी कलीसा या गिरजाघर थे या इस तरह जो चर्च थे,
انہی میں مکمل طریقے سے اسلامی تعلیمات یا جو ان کے عیسائی تہذیب اور دین کے مطابق جو تعلیمات ہیں ان کو مکمل آزادی دی گئی. اس طرح یہاں پہ یہ بات بھی بہت قابل بیان ہے کہ اس زمانے میں اس پر پابندی لگائی گئی کہ کسی طرح بھی اگر جنگ کے حالات ہوں تو اس میں بھی کسی معذور کو، کسی جو ہے وہ عورت کو، بچوں کو یا جو جنگ میں شریک نہ ہو ان کو بھی نقصان نہیں دیا جائے گا. تو عام حالات میں بھی یہی حکم تھا کہ کسی کو کسی طرح کا نقصان نہیں دیا جائے گا. پھر جب ہم اسلام کی طرف خود آتے ہیں تو اسلام یہ فرماتا ہے کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ہم نے مختلف قبیلوں میں آپ کو بانٹ دیا ہے تاکہ ایک دوسرے کی شناخت کر سکو، اور ہم نے آپ کو صرف بی بی حوا اور آدم علیہ السلام سے پیدا کیا. مطلب آ کے ایک ماں باپ کے آپ اولاد ہے، آپس میں جو ہے جس طرح بہن بھائی آپس میں رہتے ہیں تو اسلام اسی طرف تعلیم دیتا ہے کہ آپس میں مل جل کر رہیں اور کسی کو نقصان نہ پہنچائیں. پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ بہترین مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. بہترین مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور منہ کے سے جو ہے زبان کے زر سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، ہاتھ اور زبان سے کسی کو نقصان نہ پہنچائے. اسی حدیث کو لے کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک شعر ہے کہ جراحات السنان لہت تیام ولا یلتام ما جرح اللسان. اس کا ترجمہ کچھ ایک فارسی شاعر اس طرح فرماتے ہیں کہ جرحا نیزا بگرد و بہدارو ولی جرح زبارہ نیست دارو. پشتو کے ایک شاعر نے اس کا خوب ترجمہ کیا ہے کہ زخمنو دنیزو بعلاجوشی ولی خلید پر ہر سے علاج نشتا. مطلب ہے کہ جو زخم تیر وغیرہ سے، جو تلوار وغیرہ سے پیدا ہو جاتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، چاقو وغیرہ کے وار سے جو زخم پیدا ہو جاتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، لیکن زبان سے جو تکلیف وغیرہ جو ہے وہ پیدا ہو جاتے ہیں، جو زخم دل پہ جو ہے وہ اثر انداز ہو جاتے ہیں، رہ جاتے ہیں، وہ کبھی مٹتے نہیں. تو اس وجہ سے اسلامی تعلیمات ہیں کہ کسی کو آپ نقصان نہ پہنچائیں. تو اسلامی تعلیمات اس حوالے سے بہت واضح ہیں کہ مل جل کر رہیں، اپنے دوسرے سوچ اور فکر، نظریات، عقائد کا خیال رکھتے ہوئے ان کے عزت نفس کو، ان کی عزت احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ان کو مکمل طور پہ اختیار ہے کہ وہ اپنے اللہ کو کس طرح یاد کرنا چاہیں وہ یاد کر سکتے ہیں. سبحان اللہ. یقیناً بہت بہتر بات کی مولانا محمد عارف صاحب آپ نے. اور اب ہم بڑھیں گے اگسٹن جیکب صاحب کی جانب. بہت شکریہ سر ہمیں جوائن کرنے کے لیے. جس طرح سے مولانا صاحب نے بات کی تو ظاہری بات ہے کہ بنیادی طور پر مسیحیت کے اندر بھی اسی طرح کے احکامات موجود ہیں اور ہم سب اس حوالے سے جانتے بھی ہیں. مختلف پروگرام میں تمام جتنے بھی مسیحی برادری کے ریپرزنٹیٹیو ہیں انہوں نے اس حوالے سے باقاعدہ اظہار بھی کیا ہوا ہے. موجودہ وقت میں چونکہ آپ ایز اے سوشل ورکر کام کر رہے ہیں، یوتھ کے ساتھ بھی آپ کا ایک بہترین سمجھ لیں کہ رابطہ ہوتا ہے، روزانہ کی بنیاد پر آپ مختلف اوقات میں مختلف نوع لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں. تو اس وقت جو ہماری مسیحی برادری ہے وہ اس کے پروموشن کے لیے کیا اقدامات کر رہی ہیں اور اس کے کیا اثرات سامنے آ رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ جی. سب سے پہلے تو PCWR کے لیے جو کہ ایسے مواقع فراہم کرتا ہے جب ہم اپنی دل کی بات اور ان اعلامی کتابوں کی بات کرتے ہیں جس کو ہم پڑھتے تو روزانہ ہیں لیکن بات جب آ جاتی ہے معاشرے پہ اس پہ عمل کرنے کی. تو میں قاری صاحب کا شکر گزار ہوں. انہوں نے بڑی تفصیل سے قرآن پاک سے حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کلمات حدیثوں کا ذکر کیا ہے. اور اس میں سے ایک بات جو کہ بڑی جینون بات ہے اور بڑی ایسی بات ہے جو کہ دل میں اتر جاتی ہے، وہ یہ ہے زبان کا استعمال. تو میں سمجھتا ہوں کہ مسیحت میں اس بات پہ زیادہ اہمیت دی گئی ہے کہ ایمان اپنی جگہ لیکن اس کا عمل کیسا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جیسے زبان سے اور رواداری، مذہبی رواداری میں تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کے اشارے، آپ کی زبان، آپ کا عمل جو ہے وہ ظاہر کرے گا کہ آپ اپنی اعلامی کتاب پہ عمل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، چاہے آپ روزے رکھ رہے ہیں، چاہے آپ خیرات دے رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ کی زبان سے اور آپ کے ہاتھ سے، جو کہ حدیث میں مینشن ہے کہ کوئی محفوظ نہیں، چاہے وہ آپ کا مسلمان دوست ہے، بھائی ہے، عزیز ہے، رشتہ دار یا کوئی ہمسایہ ہے. سو مسیحت میں سب سے زیادہ اہمیت اس بات کو دی گئی ہے کہ آپ اپنی زبان کا بہت اچھا استعمال کریں جس سے کسی کا دل ہرٹ نہ ہو. کیونکہ آپ
40 روزے آپ خیرات سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن وہ الفاظ واپس نہیں لا سکتے جو کہ تیر کی طرح، تلوار کی طرح کسی کو چبھ جاتے ہیں. اور اسی میں ایک ورڈ جو کہ قاری صاحب استعمال کر رہے تھے، میں سمجھتا ہوں کہ PCWR نے ہمیشہ اس بات کو انکریج کیا، اور ہمارے چیئرمین صاحب نے ہمیشہ اس بات کو زور دیا، اور ہم جب بھی بیٹھتے ہیں اجلاس میں تو ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ جو مذاہب ہیں اس وقت جن پہ ہم مل کے یہ کام کر رہے ہیں اس معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے، تو اس میں یہ بھی ضروری ہے کہ دوسرا مذہب کیا سننا چاہ رہا ہے، کون سی بات ان کو اچھی لگ رہی ہے اور کون سی بات ان کو. تو سب سے اچھی اسکالرس کے لیے، مذہبی لیڈرز کے لیے، سوشل لیڈرز کے لیے، یوتھ لیڈرز کے لیے جاننا بڑا ضروری ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک لفظ جو کہ بار بار استعمال ہوا وہ ہے عیسائی کا ورڈ. سو ایز یو نو، ہم پرانے مختلف پروگراموں میں بیٹھتے ہیں تو ہم لوگوں نے اور سپریم کورٹ نے اس بات کو منع کیا ہوا ہے، بیکاز کرسچنس وانٹس کہ وہ مسیحی کا ورڈ استعمال کرتے ہیں، وہ یہ سننا چاہتے ہیں. تو جب بھی کوئی بات ہو تو مسیحی کا ورڈ استعمال، کیونکہ مسیح علیہ السلام کا ذکر ہے تو وہ جو ہماری مسیحی قوم ہے ان کو یہ ورڈ زیادہ اچھا لگتا ہے کہ ان کو مسیحی کہہ کے پکارا جائے یا کرسچنس کہہ کے پکارا جائے. اور کرسچن کا مطلب انگریزی میں ہم کرائسٹ کو کہتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں. سو یہ چھوٹے چھوٹے ورڈز جو ہیں یہ بیسیکلی باہمی امانگی، بھائی چارہ پیدا کرتے ہیں. کیونکہ اگر کوئی ورڈ میں ایسا بول دوں جو کہ میرے دوسرے مذہب کے بارے میں اگینسٹ جاتا ہے تو وہ ہرٹ ہوگا، وہ مجھے کچھ نہیں کہے گا، لیکن شاید وہ برسوں اس ورڈ کو یاد رکھے گا، اس شخصیت کے ساتھ ریلیٹ کر دے. سو مسیحت محبت کا پیغام ہے، مسیحت معاف کرنے کا پیغام ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات بھری ہوئی ہے، وہ بڑی مشہور کوٹڈ ہے، اور اکثر فلموں میں، ڈراموں میں یہ ورڈ یوز کیا جاتا ہے. اور طلعت حسین ہمارے بہت پرانے کردار ہیں، انہوں نے ایک مووی بھی بنائی، اس میں ڈرامے میں بھی انہوں نے یہ مینشن کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات یہ ہے کہ اگر آپ کے دائیں گال پہ کوئی تھپانچہ مارتا ہے تو آپ بایاں بھی اس کی طرف کر دیں، کیونکہ اگر وہ مار کے خوش ہوتا ہے تو لیٹس ڈو اٹ. تو معافی کا جو یہ جذبہ ہے، معاف کر دینا، آگے بڑھنا، بھائی چارہ قائم رکھنا، میں سمجھتا ہوں یہی مذاہب کی کمپلیشن ہے. مذاہب اترے اسی لیے تھے کہ پیار و محبت اللہ تعالیٰ کا جو آسمان پہ بیٹھ کے زمین پہ اس دنیا کے ساتھ کرتے ہیں اس کا اظہار کریں. ہم ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑیں، نہ کہ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑا ضروری ہے. اور مسیحت اس بات میں، کیونکہ مسیحت ان 4 اعلامی کتابوں میں سے انجیل شریف ہے جس کا پیغام بڑا کلیئر، اور انجیل شریف توریت کے بعد آئی، زبور کے بعد آئی، تو اس لیے اس کی تعلیمات اسی ناطے سے قائم ہے کہ آپس میں ایک یکجہتی قائم کریں. انسانیت کا درس ہے اور ایک دوسرے کی برداشت کا درس ہے. اور ایسے بہت سارے واقعات ہیں جو پاکستان میں ہمارے معاشرے میں پیش آتے ہیں، لیکن آپ دیکھ لیں مسیحت جو ہے یا مسیحی جو لوگ ہیں وہ کبھی روڈوں پہ نہیں آتے، ہمیشہ برداشت کر لیتے ہیں، بیکاز تعلیم یہ ہے کہ آپ نے برداشت کرنا ہے. بالکل صحیح. اور ابھی موجودہ وقت میں کوئی پریکٹس اس طرح ہو رہی ہے چرچوں میں، اس کے علاوہ اسکولز میں، تعلیمی اداروں میں، آپ کی کمیونٹی کی اس میں کہ اس حوالے سے لوگوں کو آگاہ کیا جائے؟ اس سلسلے سے میں سیشنز ہو رہے ہیں جی، اویئرنیس سیشنز ہوتے ہیں مختلف اسکولوں میں. ایون اتوار کی مین عبادت جو کہ جیسے جمعے کی عبادت ہے، اس اتوار کی عبادت ہے مسیحیوں کے لیے، تو اتوار کی عبادت میں بالخصوص کلام مقدس میں سے ایسی آیات نکال کے پیش کی جاتی ہے کلیسیاؤں کو کہ انہیں بتایا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کیا تھی. وہ کہتے ہیں تمہارا اچھا پڑوسی کون ہے؟ اچھا پڑوسی وہی ہے جس سے آپ کو دکھ نہ پہنچے. اچھا پڑوسی وہی ہے جو آپ کی بھوک کا خیال رکھے. اچھا پڑوسی وہی ہے جو آپ کے ننگے پن کو چھپائے. سو یہ تعلیمات بالکل ہر اتوار کو اس پہ بات کی جاتی ہے، اور خصوصی طور پہ دعا مانگی جاتی ہے امن کے لیے، سکھ چین کے لیے، اور آپس کے بھائی چارے کے لیے. بالکل صحیح، بہت شکریہ. اور یقیناً آپ نے اس حوالے سے جو بات کی اس کی اہمیت انتہائی زیادہ اس وجہ سے بھی ہے، اور اس کے امپیکٹ پہ بھی ہم بات کریں گے. اور ظاہری بات ہے کہ پروگرام کے مختلف اوقات میں ہم اس حوالے سے مفصل ہمارے ناظرین کو اور سامعین کو آگاہ کریں گے. اس وقت ہماری تیسری شخصیت ہمارے پینل میں موجود ہیں، اور عمر فاروق صاحب جو ہیں درس و تدریس کے شعبے سے منسلک ہیں. بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے. سب سے پہلے تو میں یہ گزارش کروں گا کہ اس وقت جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں اس میں جو امن کی دعوت ہے یا امن کو بجا لانے کے لیے جو طلباء کے درمیان ایک سلسلہ ہے، تو وہ کتنا چل رہا ہے، اور وہ تمام لوگ جو امن کے دائی ہیں ان کے مابین ایک لائزون پیدا کرنے کے لیے اور ان کے کام کو انکریج کرنے کے لیے تعلیمی اداروں میں کون سا میکینزم اپنایا جا رہا اور کیا ہو رہا ہے اس حوالے سے؟ بیسیکلی ایجوکیشن جو ہے وہ آپ کا پہلا بلڈنگ بلاک ہے. ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو وہ آپ کا پیس بلڈنگ میں پہلا بلڈنگ بلاک جو ہے وہ ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ ہے. Exactly. آپ کسی نوعمر بچے کو
اسکول، مدرسہ، کیتھیڈرل یا جو بھی آپ بنیادی تعلیمی ادارے ہیں اس میں اگر آپ ایڈمٹ کرتے ہیں تو ایکسپیکٹیشن آپ کی یہی ہوتی ہے کہ آپ کو واپسی ایک سوشل مائنڈڈ ایڈلٹ واپس ملے گا جو معاملات کو اچھی طرح ہینڈل کر سکے گا. ٹھیک ہے. اب ان معاملات کو اچھی طرح ہینڈل کرنے کے لیے کچھ ٹیکنیکس ہیں جو ہمیں روایتی درس و تدریس کے طریقے سے ہٹ کر بچوں کو سکھانی پڑیں گی. ان طریقہ کار میں جو ہے ہمارے پاس ایسے ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے جو اسٹوڈنٹ لیڈ ہوں, جس کو اسٹوڈنٹس لیڈ کریں. ٹھیک ہے جی. آپ اسٹوڈنٹ کو بجائے کہ اس کو شروع پہلی جماعت سے لے کر آپ سیکنڈری ہائر سیکنڈری تک اس کو انگلی سے پکڑ کر, یہ ٹھیک ہے طریقہ پہلے اس میں, لیکن اس کو کچھ کام خود اپنے بنیاد پر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ آگے جا کے وہ اپنے آپ سے کچھ انیشیٹوز لے سکیں. ٹھیک ہے جی. اس کا سوشل بیہیویئر جو ہے اسے اسکول میں جو ہے یا تعلیمی بنیادی ادارے جو ہے اس کو مختلف ایکٹیویٹیز کے ذریعے انہینس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. بچوں کو کانفلکٹ ریزولوشن کی طرف لانا پڑے گا. ٹھیک ہے جی. بچوں کے درمیان کانفلکٹ آپ نے دیکھا ہوتا ہے, کہیں پر زیادہ بچے کھیل رہے ہوتے ہیں تو ان کے درمیان چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہوتے ہیں تو وہ بچوں بڑوں کی طرف ریفر کرتے ہیں کہ اس کو دیکھیں. یہ تو یہ چھوٹے چھوٹے کانفلکٹ ہیں. آپ بجائے کہ ہم بچوں کو مار پیٹ یا دوسرے سخت الفاظ سے ان کا کانفلکٹ ختم کرنے کی بجائے ان کو ایک پیسفل طریقہ سکھائیں کہ بھائی بچے آپ کا یہ کانفلکٹ ہے تو اس کا حل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پیار سے ایک دوسرے کو سمجھائیں. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں یہ آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوتی ہیں. آپ نے ایک بیج بچے کے ذہن میں بو دیا, آگے جا کے یہ بچہ جو ہے یہ بیج جو ہے بچے کے ذہن میں گرو کرے گا. بیج بونے کی بات ہے, آپ کس طرح کا بیج, آپ مار پیٹ سے ریزولوشن کو کانفلکٹ کو ریزولوشن کو ختم کرنے کی وہ کریں گے تو بچہ آگے جا کے بھی تشدد کا راستہ اپنا, اس کے ذہن میں سلوشن یہ ہوگا کہ اگر کانفلکٹ ختم کرنا ہے تو تشدد اس کا واحد راستہ ہے. آپ پیار محبت سے اس سکھائیں گے, آگے جا کے وہ تمام معاملات کو پیار محبت سے اور باہمی جو ہمارے ہارمونی ہے اس سے اس کو سالو کرنے کی کوشش کرے گا. اس کے علاوہ بچوں میں ڈائلاگس, ہمارے ہاں آج کل سکولز میں تقریری مقابلے ہوتے ہیں, لیکن تقریری مقابلے کی جگہ ہم اس کو زیادہ امفسائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے درمیان ڈائلاگ ہو. بچے آمنے سامنے بیٹھیں, ڈائلاگ کریں ایک اسپیسیفک ٹاپک پہ, تاکہ ان کو ایک دوسرے کی بات سننے کا حوصلہ پیدا ہو, ایک دوسرے کی بات کاٹنے کی حاجت پیش نہ ہے. اور ان کا یہ ٹریننگ ہے یہ کرنی پڑے گی. باقی یہی بچے ہوتے ہیں جو آگے جا کے بڑی آپ نے دنیا میں دیکھا ہوگا بڑے اچھے اسٹوڈنٹ جو اپرائزنگ ہوئی, موومنٹس ہوئی ہیں, اس کا پیش خیمہ بنے ہوئے. مثال کے طور پر ہمارے سامنے سوویٹو جو اپرائزنگ تھی 1970 ساؤتھ افریقہ کی, وہاں پر اپارتھائڈ جو ہمارے بلیک کمیونٹی تھی وہاں پر, تو ان کو ایک بالکل انہوں نے آئسولیشن میں رکھا ہوا تھا. یہ اسٹوڈنٹ تھے جو اٹھے اور ان کی وجہ سے تقریباً 1990s تک جو ہے وہ اپارتھائڈ جو ہے وہ ختم ہو گیا تھا. یہ ایک چونکہ یہ اسٹوڈنٹ ان کی تعلیم ایسی ہوئی تھی, یہ انہوں نے باقی دنیا گھومی, واپس آ کے ان میں سے جو ان کی لیڈرز تھے انہوں نے دنیا گھومی ہوئی تھی, انہوں نے اپنے حکومت کو مجبور کیا کہ یہ جو آپ پالیسیز پرسو کر رہے ہیں یہ غیر منصفانہ ہے. اس کے علاوہ آپ ویلویٹ ریولوشن جو ہمارے چیکوسلواکیہ کی ہے وہ دیکھ لیں. ریسنٹلی جو ہے تھوڑا سے پیچھے جائیں تو گلوبل جو ہمارے کلائمیٹ اسٹرائکس تھے, گریٹا تھنبرگ جو ہے آپ نے نام سنا ہوگا, تو انہوں نے کلائمیٹ کے حوالے سے بڑا افیکٹو کام کیا. وہ آج بھی جو ہے میرے خیال میں غزہ کی طرف ایک ایڈ جو ہے وہ بھجوا رہی ہیں اور اس کو لیڈ کر رہی ہیں. دیکھیں یہ ایک نوعمر بچی تھی جس کو ہم 11 سال کی عمر سے جانتے ہیں, جس کی ایجوکیشن اس انداز سے ہوئی کہ اس نے آگے جا کے باقی تمام یوتھ کے لیے جو ایک مثال بن رہی ہیں. اس کے علاوہ ہاں بہت ریسنٹ وہ دیکھیں بنگلہ دیش کی اسٹوڈنٹ جو اپرائزنگ ہے وہ دیکھیں. اسٹوڈنٹس ان کے اگینسٹ ظلم ہوا ان کے ساتھ, لیکن انہوں نے تشدد کا راستہ نہیں اپنایا, حکومت گرائی اور پھر حکومت اپنے ہاتھ سے اہل لوگوں کے ہاتھ میں دی اور خود اپنی تعلیم کی سرگرمیوں کی طرف واپس چلے گئے. تو یہ ان کی بنیادی جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس تھی ان کا کمال تھا کہ جنہوں نے ایسے بچے تیار کیے جو آگے جا کر پیس بلڈنگ اور سوشل کوہیژن جو ہے اس کو پروموٹ کریں اور تشدد کے راستے کو بند کریں.
اور تمام دنیا کو دکھائیں کہ کوئی کنفلکٹ جو ہے اس کے ریزولوشن جو ہے وہ پرامن طریقے سے بہترین طریقے سے ہو سکتی ہے. یہ کچھ ایسی مثالیں ہیں جو دنیا کو دیکھنے کی ضرورت تھی, انہوں نے دنیا کو دکھایا. اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہاں ہم اپنے بچوں کو اگر بچپن سے ہی ایک سوچ, بہترین سوچ ان کا بیج جو ہے ان کے ذہن میں بو دیں تو آگے جا کے ہم ان کے اچھے رزلٹ جو ہے وہ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. اور اب اس طرح کے پریکٹسز ہو رہے ہیں تعلیمی اداروں میں کہ نہیں؟ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑے بہت جو ہے ہم روایتی تعلیمی جو ہمارا سلسلہ ہے اس سے ہٹ رہے ہیں, اور یہ بہترین. اس میں سب سے ضروری بات یہ ہے کہ ہم کلاس 3, 4, 5 کے بچوں کو سیوکس, مورالٹی یہ سبجیکٹ پڑھائیں. ہمارے ابھی بھی ہمارے جو سلیبس ہے اس میں یہ سبجیکٹس ناپید ہیں. بچوں کو پتہ نہیں ہے کہ ہمارے سیوک رائٹ کیا ہیں اور ہماری رسپانسبلٹیز کیا ہیں. یہ دونوں بہت ضروری ہیں. بچوں کو حقوق اور فرائض دونوں کا پتہ ہونا چاہیے. یہ ہمارے سلیبس میں انٹل ہائر سیکنڈری غائب ہے. انلیس کہ آپ 8 سبجیکٹس آپ کرتے ہیں تو اس میں شاید سیوک کا ایک سبجیکٹ ہے جس میں بھی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا دور تک کوئی نام و نشان نہیں ہے سوائے 1-2 کلازز کے. ٹھیک ہے جی. تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں بچوں کو سکھانی پڑیں گی. ہمارے بچوں کے ذہن میں اگر فی الحال یہ آ رہا ہے کہ یہ ایک جسے پشتو میں کہتے ہیں خار ناپرسند ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہے. بہت کچھ ہے گراؤنڈ پہ, لیکن اس کو جاننے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے بچوں کو بتانے کی ضرورت ہے. ہمیں بچوں کو بچہ نہیں ابھی سمجھنا چاہیے. یہ ذہنی طور پر ہمارے بچپن سے بہت آگے ہیں. ٹھیک ہے جی. ان کو کانسٹیٹیوشن کا بتانا چاہیے, ان کو رسپانسبلٹی. اور یہ اب ہماری موومنٹ جو ہے, ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم خود بھی بچوں کو سکھائیں اور حکومت پہ بھی یہ بوجھ ڈالیں, یہ پریشر ڈالیں کہ وہ بالکل بنیادی کلاسز سے بچوں کو اخلاقیات ضروری, کیونکہ اخلاقیات کے بغیر تعلیم جو ہے وہ اس کو ہم جہالت ہی کہیں گے. اخلاق جس میں نہ ہو تو وہ فائدہ اس کا کچھ نہیں ہے. تو اخلاقیات, سیوکس, بیسک سیوک رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز, یہ کچھ ایسے سبجیکٹس ہیں جو ہمیں انکارپوریٹ کرنے پڑیں گے ہم اپنے تعلیمی نظام میں. بالکل صحیح. بہت شکریہ سر اتنا قیمتی رائے دینے کے لیے. مولانا محمد عارف صاحب کی جانب واپس بڑھوں گا. اور مولانا صاحب, جس طرح سے آپ نے اسلام میں اس کی اہمیت کے حوالے سے بات کی, تو موجودہ دور میں ہمیں علماء کرام میں سے اس طرح کی مثالیں ملتی ہیں, اور مدارس میں اور جتنی بھی ہمارے دینی تعلیمی ادارے ہیں وہاں پر ہمیں اس بات کا کوئی پریکٹیکل ثبوت مل سکتا ہے یا ملتا ہے کہ جی اس حوالے سے کام ہو رہا ہے, اور دوسرے ادیان کی عزت اور وقار کے حوالے سے ہمیں سمجھایا جاتا ہے یا اسٹوڈنٹس کو کہ آپس میں باہمی ربط کس طرح رکھنا ہے ہم سب میں؟ جی, اس حوالے سے الحمدللہ ہمارے چند مدارس ایسے ہیں کہ وہاں پہ یہ مثال ہم پیش کر سکتے ہیں. جی. ہمارے جامعہ دارالعلوم حقانیہ کوڑا خٹک, وہاں مولانا سمیع الحق صاحب نور اللہ مرقدہ بہت عظیم شخصیت تھے. وہ اسی موضوع پر, اسی بات پر, جو مذہبی ہم آہنگی, رواداری, اس موضوع پر وہ بہت سے سیمینار کر چکے ہیں. یہاں تک کہ مجھے یاد ہے 2006 میں جب ہم ان سے پڑھ رہے تھے تو 2005-06 میں تقریباً وہ ایران کا سفر کر چکے تھے. ایران سفر کی مکمل رودات انہوں نے کلاس میں بیان کی تھی کہ ہم گئے تھے اور ہم نے بین المذاہب ہم آہنگی پر اتنا کام کیا کہ مسلمانوں جو شیعہ سنی فسادات اکثر جو ہے وہ سامنے آ جاتے ہیں. تو وہاں پہ ایران جا کر وہاں پہ بہت بڑے سیمینار میں نے خطاب کیا تھا, تقریر کی تھی. یہ موضوعات میں نے اپنے اسی تقریر میں شامل کیے تھے. تو الحمدللہ ہمارے مدرسے دارالعلوم حقانیہ میں مختلف نظریات اور مختلف مذاہب کے لوگ ہیں. مثال کے طور پر جو ہم آپس میں جو مذہبی اختلافات کی بنیاد پر, تو مختلف اس طرح جو مسلک کے لوگ ہوتے ہیں ہمارے یہاں الحمدللہ دارالعلوم حقانیہ میں پڑھنے آتے ہیں. تو اس طرح آج کل مختلف علماء کرام, مولانا عرفان الحق حقانی صاحب اسی جو ہے وہ ترجمان حقانیہ کے نام سے مشہور ہیں, وہ الحمدللہ اسی موضوع کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں, اور مختلف جو ہے وہ مکاتب فکر کے ساتھ جو ہے جو ان کے بڑے ہیں, رہنما ہیں, جو اکابرین ہیں, اس سے ملاقات ان کی ہوتی رہتی ہے, تو آتے جاتے رہتے ہیں. اس طرح یہاں پہ ہمارے ہاں جامعہ عثمانیہ ایک بہت بڑا نام ہے پشاور میں, ان کا اسی موضوع پر بہت بڑا کام جو ہے وہ چل رہا ہے. یہاں تک کہ ماحولیات پہ وہ بہت بڑا کام کر چکے ہیں. اسلامک گارڈنگ, قرآنک گارڈنگ جو ہے وہ بنا چکے ہیں. تو ان کے طلباء اسی ٹاپک کو لے کر, مذہبی ہم آہنگی کو لے کر آگے بہت بڑھ رہے ہیں. ہمارے ہاں PCWR تقابل ادیان پر بہت کام کر رہے ہیں الحمدللہ. تو ہمارے یہاں جو پاکستان خطبہ کونسل کے مفتی کریم اختر اورکزئی صاحب ہیں,
وہ اس پر بہت کام کر رہے ہیں، اور بہت سے علماء کرام کو تقریباً جو تقاریر کے ذریعے سے ہم آپس میں کس طرح اتحاد اتفاق کے ساتھ رہ کر زندگی کس طرح گزار سکتے ہیں، ایک مسجد کو ہم کس طرح ایک رول ماڈل کے طور پر پیش کر سکتے ہیں. تو الحمدللہ ہمارے ہاں یہ مختلف مساجد میں، مدارس میں یہ کام ہو رہا ہے. الحمدللہ میں اپنے علاقے کے متعلق بیان کروں تو میں جس مسجد میں امام اور خطیب ہوں، تو مختلف لوگوں کو ساتھ بٹھا کر جو ہے وہ ہم اس پر بات کر رہے تھے کہ ہم چونکہ وہ نیا مسجد تعمیر کرنے کے بعد ہم اس کا نام منتخب کر رہے تھے، تو آپس میں اتفاق اتحاد سے کسی نام پر جو ہے وہ فائنل کرنا چاہ رہے تھے. تو مختلف لوگوں نے رائے دی کہ آپ اس طرح نام رکھیں، اس طرح نام رکھیں، اس طرح. تو میں نے کہا کہ اگر ہم یہ نام رکھیں گے تو اس سے یہ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، اس قسم کے لوگ نہیں آئیں گے. تو پھر میں نے سوچا کہ آخری جو مدنی نام ہے تو اسی نام پر کسی کا اختلاف نہیں، تو مدنی نام جو ہے وہ اس کا انتخاب کر کے یہ ایک بالکل مین روڈ پہ مسجد ہے، تاکہ کسی کو، کسی بھی مکتب فکر کو، کسی بھی مسلک والے لوگ جو ہے وہ یہاں سے آ کر آسانی کے ساتھ عبادت کر سکیں. تو الحمدللہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم اس پر کام کر رہے ہیں. بہت سے مدارس، بہت سے مساجد اور بہت سے علماء اور مکاتب فکر کے لوگ جو ہیں وہ اس بات کو لے کر اتحاد اتفاق کی جو ہے وہ فضا وہ برقرار رکھنے کی کوشش کریں. ہمارے ہاں ڈسٹرکٹ نوشہرہ میں تقریباً 25-30 علماء کرام ایسے تھے کہ مختلف جگہوں پر جا کر اس میں مولانا ماجد صاحب تھے، یہ ہم نے دعوت دی تھی مختلف علماء کرام کو. یہاں PCWR کی طرف سے مقصود سلفی صاحب وہ بھی تشریف لائے تھے. تو مختلف مساجد کا دورہ کر چکے تھے، مختلف مدارس کا دورہ کر چکے تھے، اسی مقصد کو لے کر کے ہم آپس میں اتحاد اتفاق کے ساتھ کس طرح رہ سکیں. اچھا، اس طرح ہمارے مختلف موضوعات جمعے کے خطبوں میں الحمدللہ اسی موضوع پر جو مختلف اختلافی مسائل ہوتے ہیں تو ہم ان اختلافی مسائل کو پس پش ڈال کر اتفاقی مسائل بیان کرنے کی علماء کرام کو اور خطباء کو واضح و نصیحت کرتے ہیں، ان کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ اتفاقی مسائل کو لے کر آگے بڑھیں، اختلافی مسائل کو پس پش ڈال دیں. کیونکہ جو اختلافی مسائل ہوتے ہیں یہ صرف علمی جستجو کے لیے ہے، علمی کاوش کے لیے ہیں کہ علماء کرام اس میں مزید جو ہے وہ علم یا ان کے جو آپس میں جستجو ہے یا جو بحث و مباحث ہے وہ اپنے حد تک کر سکتے ہیں، لیکن عوام کے سامنے ہم وہ بیانات لے کر آئیں گے جو اتفاقی ہوں، جو صحیح طریقے سے اسلام کی ترجمانی کر سکیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل کر سکیں، جو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہو سکیں. تو اختلافات کو بلا کر اتفاقیات کی طرف لانا، یہ الحمدللہ ہمارے بہت سے علماء کرام اور بہت سے مساجد اس پر کام کر رہے ہیں، اور الحمدللہ اس میں بہت حد تک کامیابی حاصل کر چکے ہیں. کیونکہ ہم آخری مرتبہ اورمڑ ایک علاقہ ہے، وہاں پہ تقریباً 10 قسم کے مختلف مکاتب فکر کے لوگ تھے. ان کے آپس میں اختلافات اپنی جگہ، لیکن وہ ایک ہی پلیٹ فارم کے جو ہے وہ میں آ کر وہ اکٹھے بیٹھے تھے اور آپس میں گفتگو کر رہے تھے، اور ایک ہی مجلس میں ہم بیٹھے ہوئے تھے مختلف مکاتب فکر کے لوگ. تو یہ ہے کہ ہم اس پر الحمدللہ کام کر رہے ہیں اور اس میں الحمدللہ بہت حد تک کامیابی حاصل کر چکے ہیں. جو کسی زمانے میں غمی خوشی میں جو مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، یا اس طرح کسی کی فوتگی میں جو مسائل پیدا ہوتے ہیں، اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں، جنازہ کون پڑھائے گا، یہاں پہ مسائل کون بیان کرے گا، جو مماتی کا مسئلہ تھا، یہ جو مسائل تھے کہ مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے، یہ جو بہت بڑے اختلافی مسائل ہوا کرتے تھے، اس پہ الحمدللہ بہت حد تک ہم کنٹرول حاصل کرنے میں الحمدللہ کامیاب ہو چکے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ وقت میں انشاءاللہ مزید اس پر ہم کوشش کر رہے ہیں تاکہ یہ مسائل کم سے کم ہو اور اتفاقی مسائل لوگوں کے سامنے آ کر وہ ایک پرامن پرسکون زندگی وہ بسر کر سکے. بہت شکریہ. یقیناً آپ نے مفصل گفتگو کی. حسن جیکب صاحب، یہ گزارش کروں گا کہ پشاور اور خیبر پختونخوا میں خاص طور پر اور پاکستان میں عمومی طور پر مذہبی ہم آہنگی کا جو پیرایا ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اور کس طرح آپ جانچیں گے؟ جی، میرا خیال ہے کہ دیکھیے، جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ سمٹ گئی ہے. جی، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. جی، ہماری کی ہوئی بات چھپ نہیں جاتی. روڈوں پہ کوئی واقعات ہو جو تو وہ سوشل میڈیا کی زینت بن جاتی ہے. جی، میں اس بات پہ زیادہ زور دیتا ہوں اور دنیا اس پہ کام کر چکی ہے، اور پاکستان میں یہ کام پچھلے 15-20 سالوں سے PCWR اور دوسری تنظیمیں کر رہی ہیں. جی، اور اس کا امپیکٹ یہ ہے کہ اب وہ والے حالات نہیں رہے جو آج سے 20-25 سال پہلے تھے، جی، جہاں مختلف مذاہب کے درمیان لڑائیاں ہوتی تھیں، جی، جہاں مختلف فرقوں کے درمیان لڑائی ہوتی تھی. اب حالات بدل رہے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے جی، کہ سر بتا رہے تھے کہ
ہمارا جو پوائنٹ ہے، دیکھیں جب ہمیں فالٹ پتہ چل جائے تو اس فالٹ کو درست کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ فالٹ درست ہو گیا تو آپ کی گاڑی ٹھیک ٹھاک چلنا شروع ہو جائے گی اور چیزیں جو ہے اس کے اثرات جو ہیں وہ آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یوتھ، بچہ، یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو سب سے پہلے چرچ جاتا ہے، جو سب سے پہلے مدرسے جاتا ہے، جو سب سے پہلے اسکول جاتا ہے. ہمیں ان کو سوشل کوہیژن کے بارے میں بتانا ضروری ہے کہ سوشل کوہیژن کیا. آپ دیکھیں لڑائی جھگڑا مختلف مسائل وہ تو بہن بھائیوں کے درمیان گھر میں بھی ہو جاتے ہیں، لیکن ہو ول سارٹ دیٹ؟ کوئی ایک بڑا آ کے اس کو سارٹ آؤٹ کرتا ہے. اب ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے عالم دین بنائیں، ہم ایسے سوشل لیڈرز بنائیں، ہم ایسے مذہبی لیڈرز، سیاسی لیڈرز بنائیں جو کہ کانفلکٹ کو حل کرنے کی حکمت رکھتے ہوں، دانش رکھتے ہوں، جنہیں عبور ہو نہ صرف مذہبی طور پہ بلکہ سوشلی طور پہ بھی. تو وہ ڈیفینیٹلی ان کانفلکٹس کو ختم کرنے میں اہم رول ادا کرے گا. سو دنیا دیکھ لیں، دنیا کہاں سے کہاں ہیں، جنگیں چل رہی ہیں، جنگیں ختم ہوئی، جنگیں دوبارہ ہوئی، جنگیں دوبارہ آئیں گی، لیکن کانفلکٹس کو حل کرنے کے لیے ہم سب کو ایک ہونا پڑے گا. کیونکہ پیغام یہی ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے مختلف مذاہب میں ہم سب کو پیدا کیا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے تو ایک ہی مذہب میں سب کو پیدا کر دیتے. اللہ تعالیٰ چاہتے تو سارے پھول ایک ہی رنگ کے بنا دیتے، لیکن ایسا نہیں کیا اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، تو ہم یہ بھی پڑھتے ہیں کلام مقدس میں ہر جگہ پہ کہ بارش جو ہے وہ نیکوں پہ بھی آتی ہے اور بدوں پہ بھی آتی ہے. سو لائک وی نو کہ حکمت ہے کیا. صرف سمجھنے کی بات یہ کہ ہمیں اپنے الفاظوں پہ، اپنے اخلاق پہ، ہمیں اپنے جذبات پہ کنٹرول کرنا سیکھنا ہے. اور جو جتنی جلدی کنٹرول کرتا ہے، میں سمجھتا ہوں وہ بڑی اچھی طریقے سے اپنے گھر کو بھی کنٹرول کرتا ہے، معاشرے کو بھی دیکھ سکتا ہے، اور اپنی جو امت ہے، اپنی جو مسجد ہے، اپنا جو مدرسہ ہے، اپنا جو گرجا گھر ہے، اس کو اچھے طریقے سے وہ چلا سکتے ہیں. سو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ سوشل کوہیژن کیا ہوتی ہے. اس پہ لیے بچوں سے کام سٹارٹ ہونا چاہیے، یوتھ سے کام سٹارٹ ہونا چاہیے. اور میں اس کا عملی ثبوت یہ دیتا ہوں کہ وین آئی واز اے یوتھ آئی اسٹارٹڈ ورک آن دیٹ. اور آج بھی یہ سلسلہ جاری. شروع میں ہی آپ نے اپنا تعارف میں کہا کہ یوتھ کے ساتھ میرا ایک خاص تعلق رہا ہے اور میرا پیشن ہے کہ ہم لوگوں نے مختلف یوتھ کو اکٹھا کر کے نہ صرف پودے اکٹھے لگوائے اور کہا کہ ہر پودے کی ذمہ داری بھی آپ لیں گے، بلکہ ان کو مختلف مذہبی جگہیں دکھائیں تاکہ ان کو یہ کلیئر ہو جائے کہ ماسک میں ہوتا کیا ہے، گرجا گھر میں ہوتا کیا ہے، ٹھیک ہے جی، مندر میں ہوتا کیا ہے، گردوارے میں ہوتا کیا ہے. تو آپ تو بیسیکلی جب تک آپ لرننگ میں نہیں لائیں گے ان کو، وہ چیزیں سیکھیں گے نہیں. سو یہ جو ڈر خوف ہمارے درمیان، مذاہب کے درمیان بنا ہوا ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ کالج یونیورسٹی کے لیول پہ ان دستوں کو، ان بچوں کو اکٹھے مختلف جگہوں پہ وزٹس کرائیں، بھیجیں، تعلیم حاصل کریں، کیونکہ تعلیم تو بہت ضروری ہے ایک انسان کے لیے، پھر ہی وہ ایک بہترین انسان بنے گا. اسی طرح بالکل شکریہ، آپ نے انتہائی بہتر طریقے سے اس حوالے سے بات کی. لیکن پھر بھی میرا سوال اپنی جگہ پہ موجود ہے کہ پشاور اور خیبر پختونخوا میں خاص طور پر اور پاکستان میں عمومی طور پر اس وقت جو صورتحال ہے اس حوالے سے جی میں نے 100% یہ کہا کہ پاکستان میں حالات 15-20 سالوں میں بہت چینج ہو چکے ہیں جی، اور انٹرفیتھ ہارمنی اور سوشل کوہیژن میں بہت کام ہوا ہے جی. اور ڈیفینیٹلی اس صوبے میں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ صوبہ باقی صوبوں کے مقابلے میں شروع سے بہت بہتر تھا. جی. یہاں پہ وہ والے واقعات نہیں ہوئے، یکا دکا 2-4 واقعات ہوئے جس کو کنٹرول بھی پھر ہمارے جو میجورٹی میں بیٹھے ہوئے مسلمان بھائی ہیں، علماء ہیں، جی. انہوں نے ان معاملات کو ٹھیک کیا، کانفلکٹ کو ختم کیا. تو میں سمجھتا ہوں اس کا امپیکٹ پڑا ہے اور پاکستان بہتری کی طرف جا رہا ہے. جی بہت شکریہ، بہت شکریہ. یقیناً آپ نے انتہائی مفصل طریقے سے بتایا. عمر فاروق صاحب، ابھی آپ کی جانب میں بڑھوں گا کہ اس وقت جو خیبر پختونخوا کے اندر خاص طور پر جو ہمارا ثقافت ہے ہماری، اس کے اندر ہم کس طرح سے یہ تمام امور کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں اور کس حد تک ابھی تک ہوا ہے؟ کیونکہ وہی سوال آپ سے بھی ہوگا کہ اس وقت جتنے بھی ہمارے تعلیمی ادارے ہیں اس کے اندر نوجوان کسی بھی معاشرے میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں. تو اس وقت جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں اس میں ہمارے ثقافتی امور جتنے بھی اس کی انجام دہی ہوتی ہے عمومی طور پہ بھی اور تعلیمی اداروں میں بھی، تو اس میں کس حد تک اڈاپٹ کیا گیا ہے اور کس طرح سے ہم مزید اس کو اپنا سکتے ہیں کہ ہم مذہبی ہم آہنگی کو اور سماجی رواداری کو فروغ دے سکیں؟ ہمارا خیبر پختونخوا جو ہے وہ ایک تو مسلم اکثریتی علاقہ ہے. مسلم اکثریتی علاقوں میں بھی اگر آپ دنیا جہاں میں دیکھیں تو ہم دین اسلام کے ساتھ اپنے ذات کو خود کو زیادہ اٹیچ محسوس کرتے ہیں، ہم یہ کلیم بھی کرتے ہیں. اس کے باوجود اگر آپ ہمارے کلچر میں دیکھیں تو پرانے وقت میں کہہ دیتے اگر آپ بازار جاتے تھے
تو کسی کو ناپ تول کے معاملے کہتے تھے کہ ہندو پتہ لہرا کا پشتوں میں. یہ ہمارا اور باقی کمیونٹی کے ساتھ ہمارا وہ رشتہ تھا جو ہمیں ان پہ اتنا اعتبار تھا کہ ہم اگر کسی کو ناپ تول کے بارے میں کہتے تھے تو ہم ہندو بھائیوں کی طرف اشارہ کرتے تھے کہ ان کی طرح ہمیں ناپ تول کر ایک چیز دیا کرو. ہمیں چونکہ مسلم اکثریت علاقہ ہے تو اس معاملے کو بھی دین کی نظر سے دیکھنا پڑے گا. دیکھتے ہیں کہ ہمارا دین اس بارے میں کیا کہتا ہے. ہم پہلے اس بارے میں قرآن کی طرف آتے ہیں. قرآن کی آیت ہے کہ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلونكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. کہ اللہ آپ کو منع نہیں کرتا کہ ان لوگوں کے ساتھ انصاف کرو اور اچھے طریقے سے پیش آؤ جن لوگوں نے آپ کے ساتھ قتال نہیں کیا, آپ کو قتل کرنے کی کوشش نہیں کی اور نہ آپ کو اپنے گھروں سے نکالا. ٹھیک ہے, ان کے ساتھ انصاف کریں اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیں. بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. ٹھیک ہے, یہاں پر پوائنٹ کی بات یہ ہے کہ ان لوگوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو آپ کے ساتھ قتال نہیں کرتے, آپ پہ ظلم نہیں کرتے اور آپ کو اپنے گھروں سے نہیں نکالتے. اشارہ ہماری مسلم اکثریتی مسلم حکومت میں جو مائنورٹیز ہیں ان کی طرف ہیں. اگر وہ آپ سے لڑتے نہیں ہیں, باقی ایسے وہ کرتے ہیں, تو آپ ان کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے. باقی ان کے ساتھ آپ نے اچھا رویہ اور انصاف کرنا ہے. یہ تمام اکراس دا بورڈ تمام لوگوں کے لیے ایکول ہے. یہ بات جو ہے یہ ہم تمام لوگوں کو بتانی پڑے گی, کیونکہ ایک کنسیپٹ یہ ہے کہ فرض کریں اگر بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ ان کی حکومت کچھ ایسا ویسا کر رہی ہے تو ہمیں بھی یہاں پر ہندو اور باقی اقلیتوں کے ساتھ ظلم کرنا چاہیے. یہ کچھ لوگوں کا نظریہ ہے, یہ ہمیں ماننا پڑے گا کیونکہ حقیقت ماننے کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. ٹھیک ہے جی, ان کو اس بارے میں اسلامی تعلیمات کا بتانا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے جب تک وہ آپ کے ساتھ ظلم نہ کریں, قتال نہ کریں. ٹھیک ہے, اس بارے میں ہمارے پاس ٹائم ہے, ہم آگے بڑھ سکتے ہیں اس میں. بالکل. اس بارے میں ہم اگر سنت رسول کی طرف آئیں تو جناب مولانا عارف صاحب نے میثاق مدینہ کی طرف اشارہ کیا. میثاق مدینہ کی طرف اگر آپ دیکھیں, فرض کریں آپ یہاں ایک ملک سے دوسرے ملک جا رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ کی جو پریفرنس ہوتی ہے وہ فائنینشیل اسٹیبلٹی ہوتی ہے. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو ان کی پہلی پرائیورٹی سوشل کوہیژن تھی. انہوں نے مسلم اخوت کا جو ہے وہ فارمولہ پہلے یہ ہم اس کو اگر انٹرفیت میں کریں اور انٹرافیت میں کریں تو دیکھیں کہ انہوں نے باقی جو جتنے ہمارے وہاں پر جو یہودی قبائل تھے, مسیحی قبائل تھے, تو ان سب کے ساتھ ایک میثاق مدینہ, چارٹر آف مدینہ سائن کیا. تو اب پتہ کیا لگتا ہے؟ پتہ یہ لگتا ہے کہ کسی معاشرے کے آگے بڑھنے میں سب سے پہلا جو بلڈنگ بلاک ہے وہ وہاں کا امن ہے. امن کے بغیر آپ فائنینشیل ایکٹیویٹیز کو آگے نہیں بڑھا سکتے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ مسلم بردرہڈ اور پھر جو ہے باقی تجارتی معاہدے جو ہے ان کی طرف متوجہ ہوئے. تو یہ بہت ضروری بات ہے. پھر ہم اسی بات کو مسلمانوں کے اجماع یا فقہ کے بارے میں وہ کرتے ہیں. شیخ عبداللہ ابن بئی جو ہے انہوں نے ایک کتاب لکھی فقہ العقلیہ, جو ہماری اقلیتوں کے بارے میں فقہ ہے اس کے بارے میں. تو انہوں نے ایک مسلمان حکومت کے نیچے جو ہے اقلیتوں کو 3 طرح سے رکھنے کا بتایا ہے کہ وہ 3 طرح کی ضرورت کی جاتے ہیں. ایک آئسولیشن میں ان کو رکھا جاتا ہے, دوسرا ان کو انٹیگریٹ کیا جاتا ہے, تیسرا اس کو اسیمیلیٹ کیا جاتا ہے, مطلب چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں یا پھر ان کو انڈلج کیا جاتا ہے. تو ان میں سے بہترین طریقہ جو ہے کہ آپ ان کو انٹیگریٹ کریں. ٹھیک ہے, انٹیگریٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ کے معاشرے کا بہترین جو ہے کردار ادا کر سکتے ہیں. اس کے بغیر یہ نہیں کر سکتے. اب ہمارے معاشرے میں دیکھیں, ہم خیبر پختونخوا کی طرف آتے ہیں تو ان تمام معاملات کو جو ہے ہمیں اپنے بچوں کو سکھانے کی ضرورت ہے. بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہم ابھی تک پورے طریقے سے یا کافی طریقے سے اس بات کو اپنی یوتھ تک یا اپنے بڑوں تک نہیں پہنچا سکے. اس حوالے سے غلط معلومات کا غلبہ زیادہ ہے, صحیح معلومات جو ہے وہ ابھی تک لوگوں کو پہنچ نہیں سکی. جیسے ہم پشتوں میں کہتے ہیں کہ رشتہ رازی دروغ و بکلی ووڑی, تو ابھی تک ہم رشتہ کو جو ہے وہ لوگوں تک پہنچا نہیں سکے. یہ ہماری ناکامی ہے, ہمیں اپنی ناکامی کو جو ہے ماننا پڑے گا. اس سلسلے میں دیکھیں, خیبر پختونخوا میں ہم کلیم بھی کرتے ہیں کہ ہم چونکہ پاکستان میں باقی دوسرے صوبوں سے زیادہ اس رواداری میں آگے ہیں, لیکن پھر بھی ہم واقعات ہوتے دیکھتے ہیں, اس سے انکار نہیں ہے. ریسنٹلی بھی ہم نے دیکھے ہیں, اس سے پہلے بھی, تو یہ عدم برداشت کو واضح کرتا ہے.
ادب اس اب یہ بات جو ہے ماننے کی ہے کہ یہ ہماری ناکامی ہے. یہاں پر ہم نے کام کرنا ہے، اور ہم جو کام کر رہے ہیں یہ کسی وجہ سے ناکافی ہے، یا تو ہمارا اپروچ ٹھیک نہیں ہے، یا ہم صحیح لوگوں کو یا ماسز کو اپروچ نہیں کر رہے صحیح طریقے سے، یا جو پلیٹ فارمز ہم یوز کر رہے ہیں شاید وہ جو ہے لوگ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ہمیں ٹریڈیشنل طریقے جو ہے وہ دوبارہ اپنانے پڑیں گے. ٹریڈیشنل طریقے ہمارے جرگے، ہمارے حجرے، یہ ڈسکشن وہاں کے ہونے کی ہے، اور وہاں بھی عام لوگوں کی نہیں. وہاں پر ہمارے بڑے جو ہیں اگر کسی حجرے میں جا کر بیٹھے ہمارے بڑے، کیونکہ یہ بات جو ہے اگر آپ عام بندے سے سنیں گے تو کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ بلا ضرورت سچ جو ہے وہ فساد ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو سچ کو بیان کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ اس کو ایک ایسے طریقے سے بیان کیا جائے کہ اس سے شر کا پہلو جو ہے وہ بالکل سائڈ پہ ہو جائے. تو یہ کے بھی میں ہماری صورتحال ہم ابھی بھی کہیں گے کہ اتنی مطمئن کچھ نہیں ہے کہ ہم اس سے فی الحال مطمئن نہیں ہیں. ہمیں مزید محنت کی اور بہت محنت کی ضرورت ہے. ہم ایک آئیڈیل معاشرے سے کوسوں دور ہیں. یہ ہماری گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں. ہم اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہم فی الحال جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں جس میں آج کل جو ہمیں سلیبس دیا جا رہا ہے یا جو ہمیں کو کریکولر ایکٹیویٹیز دیے جا رہے ہیں تو ہم اس پہ عمل تو کر رہے ہیں، لیکن نظر ہمیں یہ آ رہا ہے کہ وہ کافی نہیں ہے. اسکولز میں ہمارے ہر ایک چھوٹے بڑے اوکیزن پہ اگر فرض کریں کہ ورلڈ جو ہے کلائمیٹ ڈے ہے یا کوئی بھی وہ ہے، ہم اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، لیکن بچے اس کی روح کو سمجھ نہیں پاتے، کیونکہ نہ ہم ان کو اپنے دل سے یہ دل کی بات سمجھا پاتے ہیں اور نہ دل سے کہتے ہیں. ہم رسماً ایک کارروائی پوری کرتے ہیں. رسماً کارروائی دیکھیں جی، نیت صاف نہ ہو تو یہ ہو ہی نہیں سکتا. آپ کو ضرورت محسوس ہونی چاہیے، درد محسوس ہونا چاہیے، تب ہمارے بچوں کو سمجھ آئے گا. تو ہم کے پی کے حوالے سے میں کہہ سکتا ہوں کہ ہمیں انتہائی زیادہ کام کی ضرورت ہے، اور شاید ہماری زندگیوں میں یہ کام ہمیں پورا ہوتا نظر نہیں آ رہا. دعا کرتے ہیں کہ ہم اس میں کامیاب ہو سکیں. آمین آمین. یقیناً آپ نے انتہائی مفصل اس حوالے سے گفتگو کی. مولانا محمد عارف صاحب، آپ اپنا پیغام جتنے بھی ہمارا آج کا یہ پروگرام ہوا اس حوالے سے سمرائز کر کے کہ جی بنیادی طور پہ ہمارے اس پروگرام کا مقصد کیا ہے، اور کس طرح سے ہم ایک مسلمان کی حیثیت سے اور دیگر مذاہب کے جو لوگ بھی ہیں وہ بھی کس طرح سے بہتر طریقے سے اس معاشرے کو پرامن بنا سکتے ہیں، اور امن کے لیے مذہبی رواداری کتنی اہم ہے، اس حوالے سے بتائیں. جی بہت شکریہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ تشریف لاتے ہیں جی تو سب سے پہلے یہی دعا کرتے ہیں کہ رب اجعل ھذا بلدا آمنا، یا اللہ تو اسی شہر کو امن کا شہر بنا دے. جی. پھر اس کے بعد جو ہے وہ دوسرے مطلب رزق کے متعلق یا دوسرے جو اسلامی تعلیمات ہے یا اپنی اولاد کی تربیت کے متعلق یا خانہ کعبہ کی تعمیر کے متعلق مختلف دعائیں، یہاں تک کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق انہوں نے دعا فرمائی تھی کہ انہی لوگوں میں ایک پیغمبر بھیج دیں جو لوگوں کو اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنے کے رموز یا طور طریقے سکھائیں. تو سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پہ جو دعا کی تھی وہ امن کی تھی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہاں پہ جس طرح عمر فاروق صاحب نے بات کی کہ ایک کانسٹیٹیوشن، ایک اساس اور ایک دستور کی بنیاد رکھتے ہیں کہ یہاں پہ تمام مختلف مذاہب کے لوگ جو ہے وہ زندگی بسر کریں گے، ان کو اپنی مذہبی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی مکمل اختیارات ہوں گے. تو یہاں پہ بھی آج ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم آپس میں رہ کر جو چونکہ ہمارا رب اللہ ہے، ہم سب کا پیدا کرنے والا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات ہے، اس کو ہم راضی کریں. خواہ وہ مسلمان جس طرح اس کی بندگی کرتے ہوئے اس کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو دوسرے مذاہب کے لوگ جس طرح اس کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ راضی ہو جائیں. طریقے مختلف ہیں، آپس میں اتحاد اتفاق کے ساتھ رہتے ہوئے یقیناً اختلافات اپنی جگہ پہ، لیکن اختلاف دلیل کے ساتھ، اور آپس میں ایک دوسرے کی بات کو سنیں. اس کو اگر کمی کوتاہی جہاں کہیں نظر آئے تو اس کو ہم جس طرح قرآن پاک حکم دیتا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ حکمت کے ساتھ اور بہترین نصیحت کے ساتھ لوگ ایک دوسرے کو بات سمجھا دیا کرو، بات پہنچایا کرو. تو حکمت کے ساتھ ایک دوسرے کو ہم بات پہنچائیں، جو غلطیاں ہیں، جو خامیاں ہیں، جو کوتاہیاں ہیں، اس کو دور کرنے کی کوشش کریں، اور اپنے بچوں کو بھی اس طرف راغب کریں کہ اسلامی تعلیمات کو سمجھیں، یا اس طرح اپنے دوسرے جو ہمارے علاقے کے رہنے والے جو لوگ ہیں ان کو سمجھیں، ان کی سوچ اور فکر کو سمجھیں، اور ان سے زندگی بسر کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ بہترین طریقے سے پیش آئیں.
کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بدترین انسانوں میں وہ ہیں جن کا ہمسایہ ان کی ذر کی وجہ سے ان کو تکلیف میں مبتلا کر رکھا ہو. تو سب سے شریر انسان وہی ہے جن کی وجہ سے ان کا جو ہمسایہ ہے، پڑوسی ہے، وہ تکلیف میں ہو. تو ہم ایک دوسرے کو قریب رہتے ہوئے ایک دوسرے کو عزت دے، احترام دے، قدر دے، سکون دے. اگر ہم جو ہے ان کو سکون نہ دے سکے تو ہم بدترین لوگ ہوں گے. تو میرے خیال میں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی جو نیو جنریشن ہے، آنے والے بچے ہیں، نئی نسل ہے، ان کی بہتر طریقے سے ان کو بھی یہی جو ہے میسج دیں کہ آپس میں اتحاد اتفاق کے ساتھ رہتے ہوئے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں. سبحان اللہ، بہت شکریہ. اگسٹن جیکب صاحب، اس پورے موضوع کو آپ کے زاویے سے سمرائز کریں گے اور کیا پیغام دیں گے؟ جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں مولانا صاحب، اور یہی پیغام ہے کیونکہ کوئی مذاہب جنگ کی بات نہیں کرتا، کوئی مذاہب ناتفاقی کی بات نہیں کرتا، بلکہ معافی کی بات کرتا ہے، آگے بڑھنے کی بات کرتا ہے، صلح کی بات کرتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمیں پاکستان میں گرو کرنا ہے، اکنامکلی، سوشلی اور دنیا میں اپنا نام روشن کرنا ہے مزید، تو ہمیں سب کو مذاہب میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑنا چاہیے، بھائی چارہ دکھانا چاہیے، ایک دوسرے کی برداشت کرنی چاہیے. بہن بھائیوں میں لڑائی ہوتی ہے تو یہ تو پھر بھی مذاہب کی بات ہے. تو کیوں نہ ہم ایک دوسرے کو سمجھیں، اور امپورٹنس اسی چیز کی ہے کہ یہ اسٹارٹ ہمارا تعلیم سے ہونا چاہیے، تعلیمی انسٹیٹیوٹ سے ہونا چاہیے، مذہبی انسٹیٹیوٹ سے ہونا چاہیے جہاں پہ پڑھایا جا رہا ہے. اور اگر ہم صحیح پڑھائیں گے اور اس پہ صحیح عمل کروائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت جلد پاکستان ان ممالک میں شامل ہوگا جو کہ پازیٹیولی دوسری دنیا میں دیکھا جائے گا. زبردست، بہت شکریہ. اور اسی موضوع کو عمر فاروق صاحب، آپ اپنے جتنے بھی درس و تدریس کے ادارے ہیں ان کے پیرائے میں اور اپنے سوچ کے پیرائے میں جو آپ اس وقت پورے اس دور سے گزر رہے ہیں، تو کس اینگل سے آپ اس کو کور کریں گے، سمرائز کریں گے اور کیا پیغام دیں گے اس حوالے سے؟ اس حوالے سے تو ہم پی سی ڈبلیو آر کے بڑے مشکور ہیں کہ اگر ہماری بھی ٹریننگ کی ہے تو وہ پی سی ڈبلیو آر نے اس حوالے سے کی ہے. اس سے پہلے ہم اس معاملے میں ایک کورے کاغذ تھے کہ جس پہ کچھ لکھنا باقی تھا. پی سی ڈبلیو آر نے ہماری اتنی ٹریننگ کی کہ ہمیں یاد ہے کہ جب چرنجیت سنگھ صاحب جو پی سی ڈبلیو آر کے فاؤنڈنگ ممبرس تھے، آپ لوگ ان کے نام سے واقف ہیں، ان کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا تو تمام پشاور جو ہے وہ تعزیت کے لیے ان کے گھر موجود تھا. تمام پشاور کو دکھ تھا، ہمیں دکھ تھا. یہ ہماری زندگیوں میں شاید دوسری یا تیسری مرتبہ تھا کہ کوئی ہمارے اپنوں میں سے نہیں تھا، مسلمانوں میں سے نہیں تھا، باہر سے تھا، لیکن ہمیں اس کے جانے کا بڑا دکھ تھا. تو یہ وہ ٹریننگ تھی جو ہمیں پی سی ڈبلیو آر نے دی. بنیر میں وہ سکھ رہنما جو ہے ان کا نام میں بھول رہا ہوں، جن کا قتل ہوا تھا، جی بالکل، سورن سنگھ صاحب. تو کہتے ہیں کہ ہفتوں تک ان کے گھر جو ہے تعزیت کرنے والوں کا تانتا بندہ رہا، پورے گاؤں کے گاؤں جو ہے وہ تعزیت کے لیے آئے. یہ وہ معاشرہ ہے جس کو ہم آئیڈیلائز کرتے ہیں. ہمیں یہ معاشرہ چاہیے، ہمیں برداشت والا معاشرہ چاہیے. مذاہب ہمارے جو ہیں یہ سزا اور جزا کے قانون پر عمل کرتے ہیں. معاشرے میں اگر سزا اور جزا کے درمیان توازن نہ ہو، صرف سزا ہی ہو یا صرف جزا ہی ہو، تو یہ چل نہیں سکتے. ہمیں اس میں ایک بیلنس رکھنا پڑے گا. کوئی غلط امور دیکھیں تو اپنے مذہب کے مطابق اس میں جزا کا نفاذ، سزا کا نفاذ بہت ضروری ہے. اچھے کام پر جزا دینا ایک تو اللہ کا کام ہے، اللہ کے ہاں آخرت میں ہمیں جزا ملے گی، لیکن دنیا میں کسی اچھے کام پر لوگوں کو، ہمارے بچوں کو اسپیشلی جزا دینی پڑے گی تاکہ وہ انکریج ہوں. آگے جا کر جو ہے یہی بچے جو ہیں اب ایک اور نسل تیار کریں گے. ہم ان کو تیار نہیں کریں گے تو یہ آگے جا کے اپنی دوسری نسل کو تیار نہیں کریں گے. یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اور اس صورتحال سے ہم مایوس نہیں ہیں، ہمیں امید کی کرن نظر آ رہی ہے. جو لوگ کام کر رہے ہیں یہ بھی بارش کا پہلا قطرہ ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ انشاءاللہ آگے جا کے ایک دریا کی شکل اختیار کرے گا اور تمام جو سوکھی زمینیں ہیں اس کو سیراب کرے گا، سوکھے ذہنوں کو سیراب کرے گا. اور آئندہ جا کے جو ہے ہم ایک ایسی نسل دیکھیں گے کہ جو شاید ہم سے ذہنی طور پر بہت اونچے ہوں. ہم ذہنی طور پر تھوڑے سے پست ہیں. ہمارے آنے والی نسل سے ہمیں امید ہے کہ وہ ہم سے ذہنی طور پر بہت زیادہ اعلیٰ معیار کے ہوں، اور اس وطن عزیز کو جو ہے ایک بہترین معاشرہ بنائیں جس میں باقی دنیا کے لوگ خواہش کریں کہ شاید ہم ایسا معاشرہ ہمیں چاہیے، ہمیں ایسے معاشرے میں رہنا ہے. تو اس کی ہم امید رکھ رہے ہیں اور کوشش بھی یہی کر رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ہماری کوششوں میں کامیاب کرے. جی آمین آمین. بہت شکریہ
اور تمام مہمانان گرامی کا میں تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور اتنی معزز اور خوبصورت رائے ہمارے ساتھ شریک کی. مولانا محمد عارف جان صاحب نے, محمد عمر فاروق صاحب نے اور اگسٹن جیکب صاحب نے. بہت شکریہ آپ تمام مہمانان گرامی کا. اسی کے ساتھ ہی سامعین اور ناظرین, اس پروگرام کا وقت اب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. آج کے پروگرام میں تھا آپ کا میزبان خیستہ رحمان, اور یہ پروگرام پاکستان کونسل آف ورلڈ ریلیجن یعنی PCWR یا ادیان عالم پاکستان کی جانب سے آپ تک پہنچایا گیا. مزید اس طرح سے کے پروگرامات کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا. اللہ نگہبان.